अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे थोड़ी सी सट्टेबाजी की। हमारे इस रीजन में जिधर हम रहते हैं हमेशा से सट्टेबाजी जुआ जो है इसको एसोसिएट किया जाता है क्रिकेट से, क्योंकि इस रीजन में क्रिकेट को माना जाता है एक सीक्रेट स्पोर्ट्स। और शुरू से हम ये सुनते आए हैं कि क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा बुकिया होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और ऐसी चीज़ें होती हैं, बड़े ज़्यादा करोड़ों इवन अरबों तक के पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे जाई जा रहा है वैसे वैसे हमें पता चल रहा है कि भाई डिजिटल का दौर आ गया, अब ये सारी गैम्बलिंग वगैरह फ़ोन्स पर भी हो रही है। और जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर्स की रीच बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो लोग भी इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू हो गए। स्पेसिफिकली अगर बात करें डकी भाई की, तो अभी रिसेंटली जो भी सारा उनका सिनेरियो चल रहा है आज की बात होगी उस पर, और बाकी की सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे कि भाई पाकिस्तान में अभी बेटिंग ऐप्स हैं कौन कौन सी, किस तरह काम कर रही हैं, कैसे लोगों को स्कैम कर रही हैं एंड हाउ डू दे वर्क। और इस सारी चीज़ पर डिस्कशन करने के लिए हमने बुला लिया है अनम सईद को, हु इज़ अ public policy consultant and has a lot of experience when it comes to such stuff. Assalamu alaikum Anam. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। Thank you so much for joining us. Anam, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अनम, मुझे बताएं, अब ये सारा जब से डकी भाई का सीन लाइमलाइट में आया है, बड़े ज़्यादा लोगों की आंखें खुली हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये इट्स नॉट वेरी रिसेंट, ये काफ़ी अरसे से भी चलता आ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं ये बेटिंग ऐप्स हैं कौन सी? बेटिंग ऐप्स में कुछ ऐप्स जो कि मैंने खुद स्टडी किए हैं उसमें हैं 1xBet, Bet365, बाइनोमो जिसकी आजकल बहुत हो रही है, OctaFX, इसके अलावा IQ ऑप्शन, ये भी बेटिंग ऐप ही है। जी, ये इसको बड़ा ट्रेडिंग ऐप करके आगे प्रमोट किया जाता था, ये भी बेटिंग ऐप ही है। जी, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फॉरेक्स ट्रेडिंग और जिस तरह फॉरेक्स के नाम पे भी बेटिंग ऐप्स आती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, इट्स मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ ऐप्स हैं जो अब लिस्ट शाया कर दी गई है। मगर ये कुछ ऐप्स हैं जो कि एक्सप्लिसिटली आपने देखा होगा PSL की जर्सीज पे भी प्रमोट हुई थी। 1xBet, Bet365, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी इनको एंडोर्स किया है। टेलीविजन पर एड्स चल रही थी उनकी। बिल्कुल। और इन्फ्लुएंसर्स तो इसमें शामिल हैं ही, जिनकी मैं वीडियोस देख रही हूँ, कई साल पुरानी वीडियोस हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आओ यार ट्रेड करते हैं, और वो विद इन स्पैन ऑफ 3 seconds 5 minutes वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो मुझे तो हज़ारों डॉलर्स मिल गए। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये काफ़ी अरसे से हमारे जो मैसेज है ना उनके दिमाग को फीड किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो इट हैज़ बिन देयर फॉर अ व्हाइल। अच्छा, इस पे हम आएंगे कि ये किस तरह एग्जैक्टली लोगों को मैनिपुलेट करते हैं ये सारी ऐप्स को यूज़ करने में, लेकिन मुझे पहले बताएं, आपने कहा देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ट्रेडिंग ऐप्स एंड बेटिंग ऐप्स। जी, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट? सो बेसिकली फर्स्टली जो आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए ना वो ये है कि SECP के तहत कौन सी वो ऐप्स हैं जो आपको अलाउ करती है कि आप फॉरेन एक्सचेंज में या किसी भी मुल्क में अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो वो लीगली रेगुलेटेड। लेकिन अभी इतने ज़्यादा लोग हैं, वो दे आर सो नॉट अवेयर, उनको ये भी नहीं पता होगा कि SECP है क्या। तो सबसे पहले तो बताएं SECP क्या है और उधर से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, SECP इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। वो बेसिकली रेगुलेट करता है जो भी पैसा किसी भी कंपनी के तहत यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ना पाकिस्तान में, क्या वो लीगली इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आप SECP की वेबसाइट पे जाएं तो देयर इज़ एन ऑप्शन जहाँ पे आप देख सकते हैं SECP एंटिटीज़ कौन सी हैं। ठीक है। अगर उसमें आपकी ऐप का नाम नहीं है ना, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप कर रहे हैं या आप वो बिटकॉइन के लिए कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो लीगल नहीं है। फिर उसके तहत अगर आपने पैसे डाल दिए ना, वो कहाँ गए हैं आपको नहीं पता। इट्स लाइक अ ब्लैक होल, वो चले गए। अब वो वापस आते हैं या नहीं आते, या आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो फर्स्टली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना आप पेग कर रहे हो, आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से या इवन गोल्ड को आप पेग कर रहे हो। आपके पास कोई सॉलिड एसेट है। जो आप बेटिंग की बात कर रहे हो ना, और उस पूरा डेटा भी साथ आपके पास मौजूद है जिसको यू कैन स्टडी एंड मेक कैलकुलेटेड डिसीजंस। एग्जैक्टली, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आप स्टडी करते हो मार्केट को, आपकी इकोनॉमी की बेसिक चीज़ों से फॉरेक्स ट्रेडिंग इम्पैक्ट होती है। पर जब आप बात करते हो बेटिंग की, बेटिंग इज जस्ट लाइक कि यार अभी ये कॉफ़ी का कप स्लिप होके गिरेगा या नहीं गिरेगा। इट्स टोटली रैंडम, या टोटली रैंडम। और इट्स नॉट इवन रैंडम गज़ाल, इट्स नॉट इवन रैंडम बिकॉज ये जो ऐप्स बनाने वाले हैं, मैं भी बाइनोमो के ऊपर स्टडी करी थी, $655 बिलियन की ऐप है। $655 बिलियन टोटल इसकी वैल्यूएशन है।
ایون دو اٹ از بینڈ ان موسٹ آف دا کنٹریز. اگر آپ دیکھیں تو یہ EU میں بین ہے, یورپین یونین نے اس کو بین کیا ہوا ہے. US میں بہت ہائیلی ریگولیٹڈ اس کی پرمیشن نہیں ہے اس ایپ کی. بیٹنگ ایپس کی ہے, کچھ ایپس کی, اس کی نہیں ہے. انڈیا میں بینڈ ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی $650 ارب یہ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں آپ دیکھیں, ہم $1 ارب کے لیے IMF کے پیچھے پورا ملک بھاگ رہا ہوتا ہے. اور یہ $655 بلین کی کیوں؟ کیونکہ یہ کنٹرول کر رہے ہیں کہ یہ کافی کا کب گرے گا یا نہیں گرے گا. They are controlling it, right? You're saying it's all pretty much scripted. Yes. Back end پہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ آگے لاس ہوگا, پروفٹ ہوگا, جو لوگ سارے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کو. Exactly. مطلب آپ کو ہک کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو 2, 3, 5, 6 ونز دیں گے, آپ کے اندر وہ لے آئیں گے کہ یار ہاں پیسے تو بن رہے ہیں, 100 سے 1800 تو میں نے کر لیے. مگر جب 1800 آپ کر کے اس میں 2000 لگائیں گے نا, پھر آپ کو اتنا نیچے لے کے جائیں گے کہ اب آپ کہیں گے نہیں یار ایک دن میں لک سے نا جیت جاؤں گا اور میں ریکور کر لوں گا. مگر وہ دن پھر نہیں آتا. اینڈ یو کیپ آن انویسٹنگ تھنکنگ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاس ویگس اگر آپ کبھی جاؤ تو ایئرپورٹ پہ آپ دیکھو نا, ہوم لیس لوگ ہوں گے مگر کسینوں میں کھیل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ ایڈکٹیو ہے, اور یہ کئی سالوں سے ہمارے جو ٹک ٹاکرز ہیں یہ بچوں کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں کہ ہاں یار کرو کرو, وہ جتنے پیسے ہیں اس میں لگائے جا رہے ہیں. تو اٹس اے سائیکل نا, وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی بس یہ بن جاتا ہے نہیں آج اچھا دن ہے, آج میں جیتوں گا, وہ نہیں آتا پھر اچھا دن. ہاں, اور ایسے ہی وہی کہ آپ اس میں تھوڑے سے پیسے انویسٹ کرو گے, وہ آپ کو پہلے تھوڑا تھوڑا پروفٹ دکھائیں گے, تھوڑا تھوڑا پروفٹ دکھا کے وین یو ار ٹوٹلی ہوک نا, تو پھر وہ کہیں گے آپ کو جی اچھا اب ناؤ اٹس ٹائم ٹو پلے دا بگ لیگ, زیادہ پیسے لگائیں اس میں, زیادہ منافع کمائیں, اور پھر جب آپ وہ لگاتے ہیں دین اٹ آل گوز ڈاؤن ہل. ایگزیکٹلی. اور آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی بڑے عرصے سے کافی زیادہ ٹک ٹاکرز ایسی ایپس کو اور ایسے پلیٹ فارمس کو پروموٹ کر رہے ہیں. کین یو نیم اے فیو؟ I to be honest have not been following a lot of TikTokers بٹ میں نے جو تھوڑی بہت کانٹینٹ دیکھا اس میں نے ڈکی بھائی کا ہی کانٹینٹ دیکھا, جس میں وہ یوٹیوب پہ اسپیشلی شو کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ ایسٹس کے نام لیے کہ میں نے ایٹرون پرچیز کی ہے, میں نے یہ پرچیز کی ہے, اب اٹس ٹائم ٹو میک پروفٹس, اینڈ ہی اوپنڈ این ایپ. اب اس وقت اس ایپ کے اوپر لیگلی ایز سچ جو ہے سائبر کرائم اس کی طرف سے کوئی ایکٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن یا ایسا کوئی بھی بیان نہیں آیا ہوا تھا کہ یہ اللیگل ہے. تو اس وقت ان کی اسٹینڈنگ کیا تھی, وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کے بغیر ہی اس کو یوز کر رہے تھے. مگر اب کیونکہ آ چکا ہے, اب یہ آپ کے جو پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹس نے کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دیا ہے کہ یار اب آپ یہ ایپس یوز نہیں کر سکتے. تو ناؤ آئی تھنک ایوری ون نیڈس ٹو نو کہ دس از اللیگل. اچھا, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہی واز ان اویئر کہ بھائی ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ اللیگل ہے اینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ از رانگ؟ اس کے نا دو پہلو ہیں. مطلب میں کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہوں, تو میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کلیئرلی کہ ہاں اس میں صرف ڈکی بھائی کا قصور ہے اور گورنمنٹ نے بالکل دے آر جسٹ کلیئر آؤٹ آف اٹ. ایسے نہیں ہے. ڈکی بھائی کی غلطی کیا ہے کہ وہ جو 80-90 لاکھ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں نا, انہوں نے ان کو سیریسلی لیا ہوتا تو وہ ریسرچ کرتے کہ یار میں یہ جو دکھا رہا ہوں جس سے میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایپ یوز کرو, اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس کے بدلے میں کمیشن مل رہا تھا یا وٹ ایور جو بھی مل رہا تھا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے اپیرنٹلی انویسٹیگیشن میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ میرے خیال سے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے بائنومو کے پاکستان میں. اب یہ مجھے نہیں پتا ایلیگیشن ہے یا سچ ہے, مگر جو بھی ان کو فائدہ ہو رہا تھا یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ایپ ایک ایگزسٹ کرتی ہے اور اس سے میسو اماؤنٹس میں پروفٹس ہو رہے ہیں تو یہ ایپ لیگلی کریکٹ ہے یا نہیں ہے. مگر اب اس میں گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے. گورنمنٹ کی غلطی میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے ایکسپلسٹلی, اگر آپ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ پڑھیں, ایکسپلسٹلی بائنری ٹریڈنگ ایپس کو الیگل نہیں کہا ہوا تھا. اچھا, نہیں کہا ہوا. انہوں نے البتہ انڈائریکٹلی یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ان لائسنسڈ جو SECP سے لائسنس شدہ نہ ہو وہ ایپلیکیشن اگر آپ کا پیسہ باہر کے ملک میں بھیج رہی ہے تو وہ اللیگل ہے. مگر اتنی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھنے کے لیے انفلوئنسر کو خود ریسرچ کرنی پڑے. ہاں, obviously when you have such a big audience, تب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ ڈیسیجن لو, کیونکہ آپ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے بہت زیادہ لوگوں پر. تو لیکن پھر اس میں ایک اور چیز آتی ہے نا کہ لوگ تھوڑے سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب ان کو ایسی لوکریٹو آفرز آتی ہیں. فار انسٹنس ڈاکٹر عفان کیسر ایک اور ہمارے انفلوئنسر ہے, ان کا کہنا ہے کہ بھائی مجھے 3 منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے ایک بیٹنگ ایپ نے 2 ملین روپوں کی آفر کی تھی. 20 لاکھ 3 منٹ کی ویڈیو, ایک ویڈیو کہ مطلب آپ چند ویڈیوز بنا کے کروڑوں کما سکتے ہیں. تو جب ایسی آفرز آئیں گی تو وہ تھوڑا سا ڈگمگا بھی تو جاتے ہیں. ایسے ہی بالکل
مگر ڈگمگا جب رہے ہیں تو یہ سوچ کے ڈگمگائے نا کہ جس آڈینس کے تحت آپ کو یہ انفلوئنس ملا ہے وہ ایک آپ کی کریکٹر کے اوپر بات آ گئی, ایک یہ چیز ثابت ہو گئی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, تو وہ سارا انفلوئنس جا بھی تو سکتا ہے نا. تو آئی تھنک یہ وہی اگین مطلب یا آپ کے اپنے مورل اور ایتھک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا وہ رسک لینے کو تیار ہیں, کیا آپ کے مورلز آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں. تو پھر تو آف کورس پھر تو اٹس ایزی منی, پھر کون نہیں چاہتا پیسے کمانا. ہاں لیکن یہ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب یہ بیسکلی سوشل میڈیا بھی میڈیا ہی ہے نا, اب یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دے ڈونٹ نو اینی میڈیا ایتھکس, نہ ان کو کوئی سوشل رسپانسبلٹی کا پتہ ہے. ان کو بس یہ پتہ ہے کہ ہم نے آنا ہے, ہم نے اسکرین پہ جی اپنی گاڑیاں دکھانی ہیں, گھر دکھانے ہیں, جو کہ ایک اور بڑی مزے کی اسٹوری, اب وہ بھی رینٹڈ نکل رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اف اٹس ٹرو اور ناٹ, لیکن اٹ از امبیرسنگ کہ دا فیکٹ دیٹ وی آر ایون ہیونگ دس ڈسکشن. کیا ہو کیا رہا ہے, یہ کیا زندگی ہے ان کی بلنگ لائف کی. انہوں نے بس دکھاوا کرنا ہے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے اپنے کانٹینٹ پہ, اور کیوں, تاکہ پھر وہ ایسی چیزوں میں فوکس کریں. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی میں نے ای-ٹرون لے لی ہے, اب آئیں ٹریڈ کرتے ہیں. وہ دیکھیں کس طرح ہک کیا انہوں نے. ہی از ناٹ دی اونلی ون جو ایسے کرتے ہیں, ہمارے اور بھی بڑے زیادہ ہیں. رجب بٹ بھی بڑی بڑی گاڑیاں دکھاتے ہیں, اور اپیرنٹلی ان پر بھی سائبر کرائم کی کوئی چل رہی ہے انویسٹیگیشن. اور پھر یہ مسٹر پتلو بھی آ جاتے ہیں اس میں, اندر ٹک ٹاکر جو اپیرنٹلی لائیو اسٹریمز وغیرہ کرتے ہیں, ان پہ بھی چل رہی ہے. اینڈ ہی از ناٹ دی اونلی ون. ہمارے کرکٹنگ سپر اسٹارز وسیم اکرم, وہ بھی یہ میرے خیال سے 1x bet کی اس میں بھی ایڈز میں وہ رہے ہیں جی. تو دیکھیں, اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پھر آتا ہے غزال کہ اگر ایک اتنا بڑا سیلیبریٹی ایک اپلیکیشن کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ اپلیکیشن پاکستان میں بینڈ ہے, تو وہ کیسے کر رہا ہے پروموٹ, رائٹ. ایک یہ چیز بھی آتی ہے. پھر دوسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ مورل اور ایتھکس کی آپ بات کر رہے ہیں, مگر جب گاڑی آ رہی ہوتی ہے, ملینز اور بلینز روپیز آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو روکنا, رائٹ. آپ یہ رجب بٹ وغیرہ کی بات کریں تو اس میں پھر گورنمنٹ کو بھی ان کو ریگولیٹ اتنا ہی ایکولی کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں رک رہے تو ان کو روکا جائے. آئی تھنک یہ ٹو ویز جاتے ہیں. ہاں, ٹو ویز ہونا چاہیے. اور یہ نہیں کہ آپ ایک سرٹن سیگمنٹ کو ہی صرف ٹارگیٹ کرو. اگر یہ اتنے سالوں سے چل رہا ہے, ہم نے دیکھا پاکستان سپر لیگ, پاکستان کا بگیسٹ برانڈ, صحیح ہے, اس میں ہر جگہ کیا تھا, کون سے اسپانسرز تھے, بیٹنگ ایپس تھی. آپ کی ہر ایک فرینچائز کی جرسیز پہ کون تھی, بیٹنگ ایپس تھی. آپ کے بڑے بڑے سپر اسٹارز کس کو پروموٹ کر رہے تھے, بیٹنگ ایپس کو. آپ کے ٹیلی ویژن پہ کس کی ایڈ چل رہی تھی, بیٹنگ ایپس کی. اب لانچ ڈن FIR اگینسٹ ٹکی بھائی, تو بیک دین واٹ واز ہیپننگ, کیا آپ کہو گے کہ تب یہ لیگل تھا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ نا. تو ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ اس کے اوپر پھر ایک کورٹ کا آرڈر بھی آیا 2024 میں, جس میں انہوں نے بین کر دیا کہ اب جرسیز پہ یہ نہیں لگے گا. مگر پھر میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کی کروڑوں عوام نے جرسی تو دیکھ لی نا, مگر وہ جو آپ کا کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ نہیں اب نہیں لگے گا, وہ آرڈر کی نیوز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ میکسیمم آپ کے 5-10 لاکھ لوگ ہیں جو اب اخبار پڑھتے ہیں. جب وہ نیوز کسی کو پتہ ہی نہیں چلی, تو مگر وہ بینر تو سب کو یاد ہے نا کہ یار یہ بیٹنگ ایپ تو بینر پہ بھی تھی, یہ تو جرسی پہ بھی تھی, اب یہ ڈکی بھائی بھی کہہ رہا ہے تو چلو یوز کر کے دیکھ لیتے. تو آئی کمپلیٹلی اگری. اور اس میں کون لوگ پھنسے جاتے ہیں, وہ جن کو چاہیے ہوتی ہے ایک شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے ٹو سکسیس, who want to be rich overnight, کہ بھائی اتنے سے پیسے لگائیں گے, 1,000 روپے سے ہم 1,00,000 روپے بنا سکتے ہیں. اتنی جلدی پیسے نہیں بنتے ہیں بھائی. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز دکھا رہا ہے نا کہ آپ اتنے سے پیسے بناؤ اور راتوں رات آپ وہاں پہنچ جاؤ گے, آپ کو تو تبھی سمجھ آنا چاہیے کہ اٹس اے اسکیم. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی آڈینس ہوتی ہی وہ ولنریبل پاپولیشن ہے جن کے پاس فائنینشیل لٹریسی ہے ہی نہیں. اور اسپیشلی ایسے انفلوئنسز کی جو جن ڈیموگرافکس کو یہ ہٹ کرتے ہیں, دے آر بیسیکلی انڈر ایج چلڈرن یا ناٹ سو ایجوکیٹڈ پیپل. ایگزیکٹلی, بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, کالج اسکول جا رہے ہیں, یونیورسٹیز جا رہے ہیں, اپنی پاکٹ منی میں سے پیسے نکال کے سوچ رہے ہیں کہ راتوں رات ہم امیر بن جائیں گے, راتوں رات ہم جا کے آئی فون پرچیز کر لیں گے. مگر پھر جب ایسے دھوکہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو بھی لاس کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی لاسز کرتے ہیں, اور پھر اس وقت تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ تو جا کے نہیں کہہ سکتے کہ یار میرے ساتھ ایسے ہو گیا, تو وہ پھر دوبارہ ڈالتے ہیں کہ نہیں شاید کل میری قسمت چمکے گی اور کل مجھے اس کے اوپر پیسے ملیں گے. ہاں, آئی فیل سو بیڈ فار دیم. اور اس چکر میں جتنے ان کے پاس ہوتے ہیں پہلے, اس سے بھی وہ ہاتھ کو بیٹھتے ہیں ایسے. تو اب جو لوگ آلریڈی, ابھی بڑے زیادہ لوگ ہوں گے جو ابھی شاید ہماری یہ باتیں سن رہے ہوں اور وہ کہیں ڈیم میں تو ابھی آلریڈی چیزوں میں انویسٹ کر چکا ہوں, پیسے لگا چکا ہوں, وہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں ابھی بھی؟ Is there anything they can do? The only thing that they can do right now, اگر وہ قسمت والے ہیں, لکی ہیں, تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنے پے آؤٹس جو ہیں جتنی جلدی لیکویڈائز کر سکتے ہیں, مطلب لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں, وہ کر لیں. لیکن پھر وہ بھی تو آتا ہے نا کہ بڑی زیادہ ہم نے ایکچوئل کیسز ارد گرد دیکھے ہم نے
کہ جو پیسے انہوں نے کیے ہوتے ہیں انویسٹ اس میں, وہ ان کو نکالنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آپ اور زیادہ کریں, ڈپازٹ کریں, پھر آپ ان کو ودرا کر سکتے ہیں. ایک سیلنگ بنا دیتے ہیں. بالکل ایک سیلنگ بنا دیتے ہیں کہ فار انسٹنس $5,000 سے کم ہے تو آپ لیکویڈیٹ کر ہی نہیں سکتے. اور یہ ایسے ایپ کے گلچز لے آتے ہیں کہ آپ کی ایپ کبھی ایک دم سے چلنا بند ہو جاتی ہے, کبھی آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں. اور یہی بات ہے کیونکہ یہ SECP کے تحت لیگلی ریگولیٹڈ ہے ہی نہیں, آپ کسی کو کمپلین نہیں کر سکتے. تو اب یہ ان کی قسمت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو نکال سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی کوئی لیگل اتھارٹی کے انڈر وہ بائنڈ نہیں ہے کہ وہ ان کو پیسے دیں. وہ اب اس ایپ پہ موجود ہے, وہ ایپ میں پھنس چکے ہیں. وہ تو پھنس چکے ہیں. اب آنے والے لوگ جتنے بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو تو ہم نے بتا دیا کہ بھائی آپ SECP کی ویب سائٹ پہ جاؤ, آپ وہ ساری لسٹ دیکھو. اگر جس بھی کمپنی یا پلیٹ فارم کا کوئی بھی سرٹن XYZ انفلوئنسر آپ کو کہہ رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے, اگر وہ اس لسٹ میں نہیں ہے, بھاگ جاؤ. وقت سے پہلے بھاگ جاؤ, اس سے پہلے کہ آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے. اس کے علاوہ کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ سوشل رسپانسبلٹی کا خیال تو انفلوئنسرز وغیرہ نے نہیں کرنا, ان کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک ایکٹ ہونا چاہیے ہماری کانسٹیٹیوشن میں؟ اسپیسیفک ایکٹ ہے آلریڈی. اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو پریونشن آف یہ سائبر کرائمز جو ہیں, اٹ آٹومیٹیکلی گیوز دیم دس اتھارٹی کہ یہ ایکچولی سائبر کرائم میں آتا ہے نا. اگر آپ لوگوں کو فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہاں ادھر پیسے ڈال دو, تو آل آف دس کین بی کنٹرولڈ انڈر دس. آلریڈی ایکٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. مگر جب کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسی ایپس انڈیا میں بین ہیں, UK میں بین ہیں, ادھر ادھر بین ہیں, پاکستان میں کیسے چل رہی ہیں؟ پھر کچھ معاملات میں انہیں آگے بڑھ کے اسٹیپ لینے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ تب تک لوگوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے. بٹ کیونکہ اب انہوں نے شروع کر دیا ہے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ اس طرح کا سائبر کرائم, اس طرح کے لوگوں کو انٹائس کرنے والے یہ جو چیزیں ہیں, ایپس ہیں, آئی ایم پریٹی شیور کہ اب یہ کنٹرول میں آ جائیں گے, کیونکہ اب اس ٹاپک پہ بہت بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ لائم لائٹ میں بھی آ گیا. چلیں انم, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم ٹوڈے. بڑا مزہ آیا مجھے آپ سے آج بات کر کے, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہو. جیسا انم نے کہا کہ آپ SECP کی ویب سائٹ پر جائیں, وہ لسٹ دیکھیں جہاں پہ ساری کی ساری کمپنیز لسٹڈ ہیں. اگر آپ کو وہاں پہ وہ کمپنی نظر نہیں آتی ہے جو بھی XYZ انفلوئنسر آپ کو پروموٹ کر رہا ہے, تو خدا را اس میں انویسٹ نہ کریں. اور سارے انفلوئنسرز کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا یار کہ پلیز بی رسپانسبل. آپ کی ایک ریچ ہے, ایک آڈینس ہے, پلیز بی رسپانسبل کہ آپ ان کو کس طرح کی چیز پروموٹ کر رہے ہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بات آپ پر آئے گی, اور گورنمنٹ کو بھی, کہ بھائی اگر یہ ایپس چل رہی ہیں تو ان کو ذرا بین کریں جتنی جلدی ہو سکے, تاکہ اور لوگوں کا نقصان نہ ہو. ابھی کے لیے اتنا ہی. وی ول میٹ یو گائز ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.